अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल माय लवली सिस्टर जो इस बाबरकत महीने में इस अपने कीमती वक़्त को निकाल कर आप सब यहाँ पर आए। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरा नाम फ़ातिमा सालेह है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 किड्स एंड आई एम अ होममेकर। मैं हैदराबाद से हूँ, लेकिन कुछ सालों में यूएसए में हूँ। मैं डीए से 6 साल से जुड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल 4 ग्रुप 8 की स्टूडेंट भी हूँ, सब ग्रुप लेवल 1 की टीम लीडर भी हूँ नूर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा टॉपिक है वक़्त की अहमियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का मेरा टॉपिक है वक़्त की अहमियत। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा और इब्लीस को जब दुनिया में भेजा और कहा तुम्हें दुनिया में भेजा है, लेकिन कुछ वक़्त के लिए। यहाँ से हमें वक़्त का पता चलता है, हमारा दुनिया में आना कुछ वक़्त के लिए है। दिस दुनिया इज़ टेम्परेरी फॉर अस। हमें लौटकर अल्लाह ताला के पास ही जाना है। अल्लाह ताला को हम कैसे फेस करेंगे उस दिन? कैसे अपने वक़्त का हिसाब दे पाएँगे? अल्लाह ताला की इंसानों पर बहुत सी नेमतें हैं। उनमें से वक़्त, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट और कीमती नेमत है। हम कुरान में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पर अलग-अलग वक़्त की कसम खाई है। इससे हमें वक़्त की बेइंतहा अहमियत पता चलती है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी कोई कमतर चीज़ की कसम नहीं खाते। जैसे कि सूरह फ़ज्र में फ़ज्र के वक़्त की कसम खाई है। सूरह दुहा में चाश्त के वक़्त की कसम खाई है। सूरह लैल में रात के वक़्त की कसम खाई है और सूरह असर में तो पूरे ज़माने की कसम खाई है। सूरह अश-शम्स में सूरज की कसम खाई है। इन आयतों में अलग-अलग वक़्त की कसम खाना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इंसानों को यहाँ समझाया जा रहा है, अपने वक़्त की कदर करो, इसकी नाक़दरी मत करो, क्योंकि हमें इस वक़्त का एक-एक पल का हिसाब देना होगा। वक़्त से रिलेटेड तो बहुत और बेशुमार कुरान में आयतें हैं और काफ़ी अहादीस भी हमें वक़्त से रिलेटेड मिलती हैं। लेकिन कुरान और हदीस की जो आयतें हैं, उनमें से कुछ थोड़ा-सा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी इंशाअल्लाह ताला। आइए हदीस के नज़रिए से देखते हैं। तिर्मिज़ी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख़्स के इस्लाम की खूबी ये है कि वो बेफ़ायदा कामों को तर्क कर देता है, यानी छोड़ देता है। इस हदीस में ये बताया जा रहा है, कामयाब वो है जो अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करे और मीनिंगलेस कामों को छोड़ दे, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत ना खराब हो। ये किसकी निशानी है, ये किसकी पहचान है? ये अच्छे इंसान की पहचान है। वक़्त ज़ाया करना हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को खराब कर देता है। अब कुरान की रोशनी में देखते हैं सूरह अंबिया आयत नंबर 1। ये सूरह की आयत और तफ़सीर बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे उस्ताज़ा उम्मे सारा जो मेरे बहुत फ़ेवरेट है, जिनका नाम फ़ायज़ा एजाज़ है, दारुल अक़ाम के प्रेसिडेंट हैं। उम्मे सारा ने जो हमें सिखाया अब तक, जो कुछ भी हम सब ने उनसे सीखा है, उसी में से बोलूँगी, क्योंकि वो बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हैं और जो हम सबको ईज़िली समझ आ जाता है। उस्ताज़ा उम्मे सारा के पास इल्म का खज़ाना है, ट्रेजर है जो प्राइसलेस है, बहुत कीमती है। वो हमसे अगर बात भी करती हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ लेसन होता है हमारे लिए, कुछ नया सीखने मिलता है। उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग, सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज़ सिखाए हैं, जैसे डिज़ाइन अवर लाइफ विथ रमज़ान 2024, डिस्कवर योर सोल, चूज़ द राइट पाथ और ऐसे बहुत से सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज़ इन फ्यूचर भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। उस्ताज़ा का ये गोल होता है कि वो हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करती हैं, कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हाना व तआला, जिससे हमारी नमाज़ों में खुशू आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे हमारी इबादतों में, जिससे हमारे हर करने वाले काम में खुशू पैदा होता है। इसके लिए कनेक्शन ज़रूरी है। ये सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स
بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اسی کی وجہ سے میں یہاں ہوں، اتنی آپ سب سے بات کر پا رہی ہوں، یہ کورسز جوائن کرنے کی وجہ سے اتنا انکریجمنٹ، اتنی ہمت مجھے یہ کورسز جوائن کرنے کے بعد ہی ملی ہے۔ قرآن کے ساتھ-ساتھ یہاں پر یہ سیلف ڈیولپمنٹ کورسز بہت بہترین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ استاذہ کے درجوں کو بلند کرے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، ہمیں اس قابل بنانے کے لیے کہ آج ہم یہاں ہیں، جزاک اللہ خیر، دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہم سورہ انبیاء کی آیت 1 دیکھ رہے تھے، اس کا ٹرانسلیشن یوں ہے: قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں غفلت یعنی بھول جانا، ذہن سے نکل جانا، یا اس چیز کو ذہن سے نکال کر کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے حساب بہت قریب ہے، یعنی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کی موت بہت قریب ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ انسان کا اعمال نامہ کلوز ہو جائے، توبہ کے دروازے بند ہو جائے، یا آخرت بھی قریب ہے۔ اس آیت سے ہمیں وقت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور اس کی امپورٹنٹ بتائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے خسارے کا ریزن وقت ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ کیا ہے وہ دو نعمتیں؟ صحت اور فراغت۔ فراغت یعنی فری ٹائم۔ اب ہم وقت کا صحیح استعمال کریں یا نہ کریں، وہ تو چلا جائے گا، وہ تو نکل جائے گا، ہاتھ میں پانی ٹھہرتا ہے نہیں، ویسے ہی وقت بھی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صحت کا خیال نہ رکھیں تو وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو وقت مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ویری پریشیس فار us، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ویری امپورٹنٹ فار us to spend our time to please اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح سورہ المومنون آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ، وہ لغویت یعنی لغو سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ لغو مینس ہر بیکار اور فضول بات جو نہ دنیا میں فائدہ پہنچانے والی ہے نہ آخرت میں۔ یہ کس کی صفات ہے؟ یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن کوئی ایسی بات جو ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کے پاس بیکار لغو چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی ٹائم ویسٹ والی چیزیں ہیں، جیسے ریلز ہے، ریلز میں تو کافی سارا ٹائم چلے جاتا ہے، یوٹیوب ریلز، لانگ فون کالز، یہ سب چیزیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ بھی لغو میں آئیں گی، یعنی ٹائم ویسٹ والی چیزوں میں آئیں گی۔ قیامت کے دن وقت اور زندگی کہاں لگائی، اس کا سوال ہوگا ہم سے۔ ہمارا وقت، ہمارا ٹائم کن چیزوں میں گزرنا چاہیے جس سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو۔ ہم وقت اچھے کاموں میں لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر ہم جس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اگر ہم وقت صحیح یوٹیلائز کریں۔ اور سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات، جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، یعنی نیک کاموں میں اور اللہ کا ذکر میں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کریں۔ بے مقصد، بے فائدہ، ٹائم ویسٹ والی چیزوں میں کوئی بھی کام جو حد سے زیادہ کرنے والا ہے وہ بھی آئے گا، جیسے حد سے زیادہ کوکنگ، حد سے زیادہ میک اپ، حد سے زیادہ صفائی، یعنی صفائی کر لیے پھر بھی صفائی میں لگے، پھر بھی صفائی میں لگے ہیں، جیسا کوکنگ کر لیے بیسک جیسا ہم روزمرہ کی طرح کرتے ہیں، اٹس اوکے، لیکن حد سے زیادہ اس چیز میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگوں کو گیمز کا جنون ہوتا ہے، جیسے فٹ بال، کرکٹ، نیوز ایک چینل پہ دیکھ لیے، پھر جا کر وہی نیوز دوسرے چینل پر دیکھتے ہیں۔ ہمیں وقت کی امپورٹنٹ کو سمجھنا چاہیے، اسے صحیح یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ صحیحین کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا لو۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ فرسٹ، زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، اپنے خالی وقت کو مصروفیات سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو
بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جان لو۔ یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج ہم زندہ ہیں، کل موت بھی آ سکتی ہے، آج ہم صحت مند ہیں، کل بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آج ہم فری ہیں، کل بزی بھی ہو سکتے ہیں، آج ہم جوان ہیں لیکن کل بڑھاپا بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج ہم مالدار ہیں، کل اچانک سے مال چھن بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ہم اس پر کتنا غور و فکر کر رہے ہیں، کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم؟ بہت کم۔ کئی لوگ تو ان نعمتوں کو نعمتیں بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے کھونے سے پہلے اس کی قدر کیجیے اور شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو سمجھنے والا بنائے اور شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ المومنون آیت نمبر 110، یہ بھی وقت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو تم نے بنا لیا مذاق، یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تم کو میرا ذکر، اور تھے تم ان سے تم ہنسا کرتے۔ اس آیت کی تفسیر کا مختصر سا حصہ میں کہوں گی۔ اس آیت میں ذکر ورڈ آیا ہے۔ ذکر یعنی جنتی اللہ تعالیٰ کا ذکر دنیا میں اتنا کریں گے، ان کو ان لمحوں پہ افسوس ہوگا جو دنیا میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوئے بتائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جس نے وقت کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی۔ ایسے ہی ترمذی کی حدیث ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے قدم قیامت والے دن حرکت نہیں کریں گے یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کیا جائے اس کی عمر کے بارے میں، کہاں کھپائی، اس کے علم کے بارے میں، کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کہاں فنا کیا۔ یہ وقت ایسی حقیقت ہے جس سے پڑھا لکھا اور جاہل دونوں سمجھتے ہیں، یعنی سب سمجھتے ہیں وقت کی اہمیت کو، لیکن سمجھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، جب تک کہ ہم اس کو صحیح یوٹیلائز نہ کریں، اس کا صحیح استعمال نہ کریں۔ اسی حدیث سے ریلیٹڈ قرآن میں سورہ المومنون آیت نمبر 112 اور 113 ریلیٹڈ ہے۔ جیسے آیت نمبر 112، کہا کتنا رہے تم زمین میں تعداد سالوں کی۔ یعنی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ہم سے کیا کوشچن ہونے والا ہے، کیا سوال ہونے والا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے سوال ہوگا کہ ہم کتنے دن ٹھہرے تھے زمین پر۔ آیت نمبر 113 میں انہوں نے کہا، ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے۔ کہیں گے دنیا کی زندگی ہم کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گی، یہ ہم آنسر دیں گے۔ قیامت کے دن جب ہم سے یہ سوال ہوگا، تو جس دنیا میں ہم اتنے مشغول ہیں، وہ اس دن ہمیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لگے گی۔ ہمارے لیے مصروفیات بھی ایک آزمائش ہے۔ اور اس آیت میں پوچھ لیجئے گننے والوں سے، یعنی کہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، پوچھ لیجئے گننے والوں سے یعنی فرشتوں سے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں۔ کتنی بہترین حدیث ہے یہ۔ ہمیں لمبی عمر کی دعا مانگنا ہے، لیکن اچھے اعمال کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ المومنون آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں سبقت لے جا سکتی، سبقت لے جا سکتی مینس آگے بڑھ سکتی کوئی امت اپنے مقرر وقت سے، اور نہ وہ دیر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر ایک چیز کا ٹائم فکسڈ ہے، جیسے عذاب، موت، ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ آنا ہے تو اسی ٹائم پر ہی آئے گا۔ اسی طرح حدیث میں اور قرآن میں کئی جگہوں پر دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ کچھ اہم اوقات جس کا ذکر قرآن میں ہے جو طے شدہ ہے، جیسے موت کا وقت، قیامت کا دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت، اور آخرت کا وقت، نمازوں کا وقت، اور ہر سال حج کا وقت اور ایام البید کا وقت۔ کچھ یہ مقرر اوقات ہیں
ہم ان کو پوسٹ پون، پری پون یا چینج بالکل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100، یہاں تک کہ آ گیا جب ان میں سے ایک کو موت کہے گا اے میرے رب لوٹا دے مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے تھوڑا سا وقت اور مہلت دے دیجئے تاکہ میں واپس دنیا میں جاؤں اور جو نیکی چھوڑ آیا تھا، وہ اچھے کام چھوڑ آیا تھا، وہ کام کر آؤں۔ تو مرنے والا بھی کس چیز کی گزارش کرنے والا ہے؟ مو- تھوڑے سے وقت کی گزارش کرنے والا ہے۔ جواب آئے گا رب العزت کی طرف سے کلا، ہرگز نہیں، یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے۔ ہر بار مہلت دنیا میں یہی تیری بات تھی، مطلب یعنی ہم ریپیٹ کریں گے اگلا موقع، اگلا موقع۔ ان کے اور دنیا کے بیچ ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ وہ آڑ کیا ہے؟ برزخ۔ کیونکہ زندگی میں اس کے وقت کی اہمیت جان لینا، جو دنیا میں وقت ملا ہے اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سامان دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا پھر دنیا میں تجھے واپس کر دیا جائے؟ تو مومن کہتا ہے میں اس غم اور مصیبت کی دنیا میں کیا کروں گا ایکسپٹ شہید، کیونکہ شہید دنیا میں دوبارہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہم سے کچھ سوال ہونے والے ہیں، ان میں بھی سوال وقت کا ہی ہوگا۔ قبر کے اندر انسان سے کتنے سوال ہوں گے؟ 3۔ اور مرنے کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس روز کتنے سوال ہوں گے؟ 5، جو میں پچھلی حدیث میں اپنی لے چکے ہوں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نماز کا وقت ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے نماز کو ایمان والوں پر فرض کیا ہے، کچھ مخصوص اوقات میں اس کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مقرر وقت ہے، فرض نمازوں کا۔ اور حج کے بارے میں بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 197، حج مخصوص مہینوں میں اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کے معلوم مہینے ہیں، اللہ نے اس کا وقت طے شدہ رکھا ہے۔ یہاں سے ہمیں وقت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت ہمیں قرآن میں کھول کھول کر بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے فریضہ حج میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا عذر پیش آ جائے۔ عذر مینس ریزن، پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ جب تک صحت ہے تب تک کوشش کر لینی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حج نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج نصیب کرے، حج پر جانا نصیب کرے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کے آخری 10 دن بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جیسے کچھ یہ طے شدہ چیزیں ہیں، یہ امپورٹنٹ وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھی سے عبادت کر کے۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کا، یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا اور ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 185، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ روزے ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ جہنم اس سے بہت دور کر دی جاتی ہے۔ یہ طے شدہ وقت ہے۔ اب آتے ہیں ہم رمضان سے ریلیٹڈ، رمضان میں ہم اپنی شیڈیولنگ کیسے کریں۔ رمضان بہت بابرکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہر سال رمضان آنے سے پہلے ہمیں شیڈیولنگ کر لینی چاہیے تاکہ اس سے ہماری عبادتوں پر کوئی اثر نہ پڑے، اس سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہ پڑے، اس سے ہم اپنا آخری دہا اچھے سے
پورا کر سکیں۔ جیسے کہ ہماری شاپنگ ہے، جیسے گھر کے کام ہیں، سب پہلے سے اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، سب ٹائم ٹیبل بنا لیں گے، شیڈیولنگ کر لیں گے، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا، اس سے ہماری عبادتوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ شیڈیولنگ ہما شیڈیولنگ ہم کو استاذہ نے بہت اچھی طریقے سے سکھائی ہے، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، جس سے ہمارا کافی وقت بچتا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہر کام ٹائم پر ہوتا ہے شیڈیولنگ کی وجہ سے۔ لائف میں بہت سارے چینجز آئے ہیں۔ یہاں پر کافی سارے سسٹرز ہیں جو ڈی اے کے آئی تھنک پورے شیڈیولنگ کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہم سب شیڈیولنگ کرنے کی وجہ سے اتنے سارے کام ہم کر پا رہے ہیں، اتنا ٹائم ہم دے پا رہے ہیں۔ شیڈیولنگ از ویری امپورٹنٹ، تو رمضان آنے سے پہلے ہی ہم شیڈیولنگ کر لیں۔ رمضان بہترین موقع ہے وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور وائزلی یوٹیلائز کرنے کے لیے۔ جیسے ہم رمضان میں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹیز بڑھ جاتے ہیں، ہماری نوافل بڑھ جاتی ہیں، نمازوں میں خشوع آ جاتا ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی یہ سب چیزیں کنٹینیو کریں۔ رمضان کے بعد ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کنٹینیو؟ کوشش کریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی یہی عبادت، یہی جو ہم ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں جیسے چیریٹی، نوافل میں اضافہ، قرآن کو ٹائم دینا، تو پلیز رمضان کے بعد بھی ہم یہ سب کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ تر ہمارے یہاں رواج ہے کہ رواج نہیں، زیادہ تر ہمارے یہاں عادت ہے کہ گرم کھانا پینا سرو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن وہ وقت اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا ٹائم، وہ وقت ہم کو دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے بیٹھنا چاہیے۔ وہ ٹائم کی اہمیت بھی ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے۔ وہ لاسٹ مومنٹ تک کچن میں پلیز نہ رہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، ہم اس وقت بیٹھ کر فلسطین کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے دعا کریں، ان پر جو برا وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے، ان کے روزے، ان کی سحر افطار کو اللہ تعالیٰ آسان بنائے۔ جو بیمار ہے، زخمی ہے، انجرڈ ہے فلسطین میں، اللہ تعالیٰ انہیں کامل شفا عطا کرے، اور جو قید ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے، اور جو یہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم کرے۔ رمضان میں ہم ہر دعا میں فلسطین اور ان کے لوگوں کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ آمین۔ ہم بھی اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے، جس سے ہماری عبادتوں پر کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات، وقت کا ضائع کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہونا چاہیں گے نا، جس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ اور ایک یہ لاسٹ حدیث کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں ختم کرنا چاہوں گی۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک کہ وقت تیزی سے گزر نہ جائے۔ ایک سال ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح ہوگا، اور ایک گھنٹہ کھجور کے پتوں کی چوٹی کے جلنے کی طرح ہوگا۔ سوچئے یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے، آج ہم سب یہ حدیث کو وٹنس کر رہے ہیں، کس طرح تیزی سے دن، مہینے، سال گزر رہے ہیں۔ آپ سب وقت کی قدر جان کے، وقت نکال کے میرے یہ سیشن میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا، ہمارے تمام ڈی اے کے ممبرز کا، والنٹیئرز کا، سارے گروپ ممبرز کا، لیول 1 کے، لیول 4 کے، اور سارے والنٹیئرز، اور اسپیشلی شمسا کا جس نے سارے سلائیڈز بنائے، سسٹر نشاط کا، صباحت کا، سب کا بہت 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 شکریہ۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔